वबरकातुहू। शेरांवाला हाउस लाहौर से हज़रत शेख तफसीर मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिला आलिया की रिवायती दर्स कुरान के साथ फ़कीर मोहम्मद अजमल क़ादरी आप सब की खिदमत में हाज़िर है। आज यकम रमज़ान है और तरावी का आगाज़ हो चुका है। रफ़क़ाए मुहतरम, कुरान मजीद की 114 सूरतों में और 30 पारों में अल्लाह जल्ल जलालुहु ने एक ही मुतालबा फरमाया है कि मखलूक खुदा को खिदमत से राज़ी करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की रोशनी में आका नामदार अलैहिस्सलातु तस्लीम की इताअत करते हुए अल्लाह जल्ल जलालुहु की इबादत ऐसे करो कि अल्लाह उस इबादत से राज़ी हो जाए। ये इबादत आदत ना हो बल्कि उस मालिकुल मुल्क के हुजूर एक आहुजारी हो। आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में गुनाहों की पादाश में अल्लाह पाक ने एक छोटा सा झटका दिया। ना तो आसमान से पत्थर बरसे, ना ज़िलज़िले आए, ना हवाएं चली, हर कोई अपने घर में है। अल्लाह ने लोगों को घरों में बंद कर दिया। बाजारों में जाने के लिए मोटरें दरवाज़ों पे खड़ी हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उनको चलाने की इजाज़त नहीं। कारोबार करने के तमाम वसाइल मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कारोबार की तरफ जाने की ममानियत है। ये अल्लाह का अज़ाब है, एक आजमाइश है ताकि इंसानियत अल्लाह की जानिब लौट सके। हम मुसलमान हैं। इस कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल जलालुहु ने सूरह फातिहा से जो इब्तिदा और आगाज़ फरमाया है, फातिहा एक दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तर तारीफ़ें उस अल्लाह को सज़ावार है जो मालिक है पूरी कायनात। और उस अल्लाह से एक ही चीज़ मांगनी है, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता कौन सा? कामयाब लोगों का रास्ता। कामयाब कौन? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, वो लोग जो जिंदगी की आखिरी सांस तक तेरी तमन्ना में आगे बढ़े और उनका ईमान पर खातिमा हुआ। वो न गुमराह हुए और न ही उन्होंने तेरी नाफरमानी को पकड़ा। अल्लाह का अजाब उन लोगों पर होता है, बार बार तंबीह के बावजूद, जो उससे खैर न मांगे, जो उसके आगे न झुके, इसलिए कि एक आंसू गुनाहों की स्लेट को साफ कर देता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अद्दुआ मुख्खुल इबादा। इस सूरह फातिहा की इबादत के बाद, इस सूरह फातिहा की दुआ के बाद जब इंसान अल्लाह से मांगता है तो दुआ तकदीर को भी बदल देती है। आज रमज़ान की इब्तिदा है, हम अल्लाह से मांग रहे हैं कि या अल्लाह इस कोरोना से हमें निजात अता फरमा। रमज़ान तो हम तमाम तर पाबंदियों से गुजार लेंगे, लेकिन ईद खूबसूरत को वाकई ईद उल फित्र बना दे और ईद के दिन हम वाकई अपने रिवायती अंदाज से रमज़ान करीम की दिन की
تمام محنتوں اور رات کی تراویح کے بعد ہم عید گاہوں کو نکلیں اور یا اللہ آپ کے حضور سر بسجود ہو سکیں۔ پہلے پارے میں سورہ فاتحہ کی دعا کے بعد یہ جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ اس کی پہلی با ہے۔ اور پھر بعض نقطہ دانوں نے کہا کہ اس با کا جو نقطہ ہے، بسم اللہ کی با کا نقطہ، وہ تمام قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ بہرحال جس سورہ بقرہ کو قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہونے کی حیثیت سے دنیا جانتی ہے، جس کو سب سے طویل ترین سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اس میں یہود کو دعوت الکتاب دی گئی، اس لیے کہ یہود آسمانی مذاہب میں سب سے قدیم قوم، یہودیوں کی جانب بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے ہزاروں نبی روانہ کیے۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام کو کبھی انہوں نے وَيَقْتَلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قرآن مجید کا ان پر جو الزامات کی فہرست ہے، جو ان کو چارج شیٹ دی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بغیر وجہ کے قتل کیا۔ اور یہود ایسے نالائق تھے کہ اپنے آپ کو انبیاء سے بڑھ کر اللہ کا فرما بردار جانتے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نبیوں سے بڑھ کے عبادت گزار۔ آج دنیا میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو اللہ نے عالمگیر امامت عطا فرمائی ہے، اس پہ سب سے زیادہ اعتراض یہودیوں کا، اس لیے کہ یہودی اپنے آپ کو اللہ کی محبوب قوم سمجھتے ہیں، یہودی اللہ کے اپنے آپ کو نائب خیال کرتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ خوبصورت سلوک جو دنیا میں ہے، آخرت میں بھی ہم اس کا مصداق ہوں۔ اللہ پاک کا یہودیوں پر، بنی اسرائیل پہ یہ کرم ہے، آج دنیا کی سب سے بڑی دولت ان کے پاس ہے، آج دنیا میں سب سے ذہین اذہان یہودیوں کے پاس ہے، آج ان کی پلاننگ دنیا میں تیر بہدف ہے، اور اس میں ناکامی کا اندیشہ بہت کم۔ رفقائے محترم، سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے یہود کی تمام تر تاریخوں کو دہرانے کے بعد یہود کے ساتھ اپنے خصوصی کرم کا اظہار کیا ہے، اور فرمایا میں نے تمہیں کب کب کیا کیا نعمتیں اور دنیا کی سرداری عطا نہ کی، لیکن تم نے میری فرما برداری کی بجائے میری نافرمانی کو اپنا انداز بنا لیا۔ یہ لوگ اللہ کا حکم ماننے کی بجائے اپنی مرضی کرنے کے قائل۔ حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید نازل ہوا حجاز میں، پڑھا گیا مصر میں، چھپا استنبول میں، سمجھا اور عمل کیا گیا ہندوستان اور پاکستان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے علماء معاشرے کی تشکیل میں اپنا بنیادی کردار ادا کرتے تھے۔ جب محمد ابن قاسم ہندوستان میں آئے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی افواج تھی، ان افواج کے پیچھے پیچھے علماء اور صلحاء اپنے اپنے انداز میں قافلہ در قافلہ ہندوستان پہنچے،
اور یہاں آ کر انہوں نے مسلمان افواج کا سہارا لینے کی بجائے معاشرے سے خود رابطہ قائم کیا۔ ان حضرات علماء صلحاء نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آؤ بھائی نماز پڑھے، لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آؤ اللہ کے آگے جھکے، بلکہ ان حضرات نے دسترخوان سجا دیے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بلایا اور کہا آؤ ہمارے در پہ کھانا کھاؤ۔ یہ اللہ کا در ہے، یہ خدائے پاک کا لنگر ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کا سلسلہ ہے۔ ہم اللہ کو لوگوں کی خدمت کر کے راضی کرتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کھانا کھانے پر اور اپنے دسترخوان پہ بلانے پہ زور دیتے ہیں، اور اس کے عوض ہم سے کچھ نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ تو اس ان دیکھے رب کی رضا چاہنے والوں کی طرح یہ لوگ بھی اس رب کے آگے جھکنے لگے اور پھر مراد بلند پر پہنچ گئے۔ حق تعالی جل جلالہ نے ان اہل بیت اطہار کے جانشینوں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لوگوں کے انداز کو پسند فرمایا، اور بر صغیر پاک و ہند میں سرکار کے لوگ الگ ہو گئے، حکمران الگ ہو گئے، اور علماء اور صلحاء عام عوام کا مزاج جانتے ہوئے فقراء کی طرح اپنے آپ کو اس انداز میں رکھتے تھے کہ ان کا حکمرانوں سے کوئی تعلق نہ ہوتا۔ اس سورہ بقرہ میں اللہ جل جلالہ نے یہود کے ان تمام تر معاملات کو ذکر کرنے کے بعد ایک مسلمانوں کو یہ انداز عطا فرمایا ہے کہ مسلمان اگر خلافت کو قبول کر لے اور اپنا انداز شرعیت کے انداز سے آگے بڑھائے تو دنیا میں ان جیسی شاندار حکومت کسی کے نہ ہوگی۔ اس لیے سورہ بقرہ کے 40ویں رکوع میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے مسلمانوں کو ایک ایسے انداز حکومت کی طرف آنے کی طرف رہنمائی کی ہے جس میں شرعیت اور آپس کا مشورہ یہ سب سے عمدہ چیز ہے۔ آج میں یہ کہوں تو میری بات بے جانا ہوگی کہ خلافت اسلامیہ پہلے بہت سے ان لوگوں کے پاس رہی جن کو ہمارے ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے طریقے پر سمجھا جاتا ہے، جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفے صاحب، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے خلافت اسلامیہ فاطمیوں کو عطا فرمائی، اس کے بعد مختلف ادوار خلافت اسلامیہ میں آئے، اس کے بعد آخری زمانے میں خلافت عثمانیہ پوری دنیا میں خلافت اسلامیہ کی نشت ثانیہ کا ذریعہ بنی۔ اس زمانے میں آسٹریا سے لے کر ہنگری تک، ہنگری سے لے کر بلغاریہ تک، بلغاریہ سے لے کے افریقہ کے صحراؤں تک مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ منگولیا کے ریگزاروں میں اسلامی خلافت کا پرچم لہرا رہا تھا، اور آج جب 2020 ہے، آج سے ٹھیک 100 برس پیشتر 1920 میں ترکی میں آخری خلیفۃ المسلمین سلطان عبد الحمید نے گرینڈ نیشنل اسمبلی قائم کی، جس نے جدید دنیا کے اندر خلافت کو آگے لے جانے کا انداز دنیا کے سامنے رکھا۔ لیکن بدقسمتی سے 3 سال کے اندر
انگلستان کے حکمرانوں نے خلافت اسلامیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی جو سازش عربوں اور غداروں کے ساتھ مل کر کی تھی، اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اس زمانے میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ علماء اسلام کے سربراہ تھے۔ ان کے سامنے کوئی صاحب لمبا کرتا پہن کے آئے، پوچھا یہ کیا لباس ہے؟ کہا یہ آل سعود کا پسندیدہ لباس ہے۔ فرمایا لے جاؤ یہ غداروں کے لمبے کرتے، اس میں تو انسان جہاد کے لیے بھاگ بھی نہیں سکتا، اور اس کی نکت اور پاکیزگی بھی دور تک سوالیہ نشان ہے۔ فرمایا کہ وہ کرتا وہ ہو جو صحابہ کرام کے دور کا علمبردار ہو، جو بس گھٹنوں سے ذرا نیچے ہو، اور جس کے چاک لمبے ہوں، اور جس کے دوڑنے بھاگنے اور جہاد کرنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ تو بہرحال کرنل لارنس جو انگلستان کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا، اس نے ترکوں اور مسلمانوں کو لڑا کر خلافت اسلامیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میری دعا ہے اللہ پاک بہت جلد خلافت اسلامیہ کی برکات عالم اسلام کو نصیب فرمائے، اور اس کرونا وائرس سے اور جو اخلاق کا کرونا پوری دنیا پہ ہو گیا ہے، اللہ پاک اس سے عالم اسلامیت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام ساتھیوں کو یکم رمضان کی سحری مبارک۔